This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज हम गुफ्तगू करेंगे वो प्रॉपर्टी टैक्स और उसका वैल्यूएशन का जो मेकनिज़म है उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप पता है कि देखने वाले हमारे प्रोग्राम के लोग जो हैं सरमायाकार भी हैं, ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर भी हमारे मुल्क में बड़ी अहमियत रखता है। लोग प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, आम सरमायाकार भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कुछ लोग ज़ाती अपने लिए ख़रीदते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए भी रियल एस्टेट के काम के अंदर है। तो सबके जज्बात, हालात और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है वाक़यात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आज प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव लें। आज हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, चेयरमैन हैं ब्रुक्स फार्मा के। वेलकम करूंगा सर आपको। थैंक यू नासिर भाई। वैसे आप किसी तारों के मोहताज नहीं हैं और बिजनेस प्लस के ऊपर तो आप काफ़ी हमारे यहाँ आते हैं बारहा, बड़ी खुशी होती है जब भी आप आते हैं। ये वाहिद नासिर भाई चैनल है कि जो कि बिज़नेस रिलेटेड है। जी जी बिल्कुल। और बिज़नेस का मतलब ये होता है कि उसमें आम आदमी भी आ गया, बिल्कुल, गरीब भी आ गया, मजदूर भी आ गया, क्योंकि उसको अगर रोटी सही मिल रही है बिल्कुल तो वो किरदार उसका मतलब है कि आपने सही अदा किया। तो हम दोनों लाज़िम मज़लूम है, इसलिए मुझे पसंद है फिर बिजनेस प्लस पे आना। जब कहेंगे आता हूँ मैं। इट्स आवर प्लेजर। अच्छा, यहाँ पर हाँ साहब मेरे जहन में कुछ सवालात हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग बेचैन हैं। मेरे ज़्यादातर जानने वाले अजीज़ वगैरह रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा अपना ताल्लुक़ भी, झूठ नहीं बोलूँगा, एक ज़माने में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रहा है। तो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट वाले जो हैं वो बड़े परेशान हैं। वो यूँ कहते हैं ना कि अजीब सी लहर उनके वह दौड़ गई है। अब वो कौन सा कैफियत है, वो कैफियत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके जहन में जो शक व शुबहात हैं वो वैल्यूएशन मैकेनिज्म को लेकर है। उसके ऊपर अगर आप इजाज़त दें तो पहले थोड़ी बात कर लें। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आज मेरे ख्याल में उसकी भी बात कर ली है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जी वो ये है, इसलिए कि ये खाली रियल एस्टेट की बात नहीं हो रही। जी जी, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात हो रही है। ये मैं बताऊंगा कि कैसे ये इसका ताल्लुक़ कैसे इकोनॉमी के साथ है। जी बिल्कुल। देखिए बात, इससे पहले कि हम अपना ये मौजू जो हमारा है इस पर शुरू करूँ, मैं सबसे पहले जो एक बड़ा वाक़या, हमारे 2-3 लोग ऐसे स्टार वर्ड्स उठाए गए, लेकिन मैं यानी सही मायनों में दिल की गहराइयों से मैं आर्मी चीफ आई जस्ट सल्यूट हूँ। जिस तरीके से उन्होंने जो है वो उवैस साहब को जो उन्होंने आई रियली फ्रॉम माई हार्ट आई जस्ट सल्यूट हिम कि जो कुछ काम रेंजर्स ने कराची में किया, जो फ़ौज ने पूरा पाकिस्तान में बाहर और अपना बॉर्डर के ऊपर और दहशतगर्दी और ये, और फिर इस किस्म के 3 स्टार वार्ड्स को बरामद भी किया बगैर कोई नुकसान के, दहशतगर्दों को ख़त्म किया। तो ये आज के दिन अगर इसका जिक्र ना किया जाए तो और इन्हीं वजह से मैं देखता हूँ कि आजकल अगर आप बात करें किसी छाबड़ी वाले से या टैक्सी ड्राइवर से, तो वो भी आर्मी का नाम सुनकर सल्यूट करता है। जी जी। तो हैविंग सेड दैट, देखिए नासिर भाई बात ये है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान का बहुत बड़ा शोबा है जहाँ पर कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी जितने भी पैसे आते हैं 100% जीनियन और वो प्रॉपर्टीज़ में ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नहीं है, सही है, आप क्लियर कर लें इस बात को ताकि लोगों, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी इंक्लूड है। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तान मैंने शुरू किया क्योंकि उनकी रकम जो है वो वाइट होती है 100%, इसलिए कि वो उनका जो आपके पास आता है ना 17 अरब, अपना 22 अरब हो गए और 18 अरब हो गए, 20 अरब हो गए आपके रिजर्व, तो उसमें से कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 80% 70% किसका होता है? 17 अरब किसके होंगे 22 में से? तो हमारे एक्सपेक्टेड से होते हैं ना, और ये पैसा उनका फिर प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिर ब्लैक मनी भी आती है हमारे मुल्क में। सारा जो पैसा है वो इस वक्त इंडस्ट्री लगाने के लिए कितने लोग हैं? 10 लाख आपके टैक्स पेयर होंगे
جی جی. اچھا ان کے لیے بائنگ سولوشن کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ریٹرن سبمٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, جو مرضی آئے جہاں جو چاہیں خرید لیں, جو چاہیں رجسٹر کرا لیں. تو اس بلیک منی کی وجہ سے یہ 10 سال کا جو ریٹ تھا نا ڈی سی ریٹ, صرف فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ الگ ہے اور ڈی سی ریٹ الگ ہے. جھگڑا یہاں پر ہے. اب مارکیٹ ریٹ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ابھی آپ نے کہ جی 50 لاکھ کی آپ نے سیل ڈیڈ بناتے ہیں, آپ نے ہوتی ہے 10 ٹائمز 5 کروڑ کی پراپرٹی ہوتی ہے. 10 سال سے ہے نا یہ. اگر یہ 10 سال سے پہلے اگر اس کو تھوڑا سا گریجولی کیا ہو جاتا تو آج اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا جو اس وقت ہے کہ 10 ٹائمز پرائسز چل رہی ہیں. اب 10 سال کا حکومت تو خاموش رہی, اب اچانک ایک دم 68(2) انہوں نے نافذ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بند ہو گیا. 1 جولائی سے پراپرٹی کا کام بند ہو گیا. اس کے اندر کیا ہے وہ لینڈ, دیکھیں لینڈ ڈیولپرز بھی ہیں اور بلڈرز بھی ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی ہیں. یہ سب یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں نا. جی جی بالکل. ڈیولپر کو الگ ہے, لیکن آپ نے ایک دم ان تینوں پہ ہاتھ ڈال دیا. بالکل. اچھا اگر 1 جولائی سے اگر ٹرانزیکشن ختم ہو گئی, پراپرٹی بکنا سیل ہونا بند ہو گئی, تو اکنامی پہ اثر پڑے گا نا اس کا. لہذا 68(2) لگانے سے کے ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا سا پریکٹیکل اسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے. اس کے لیے میں آئی ایم ریئلی ہیپی کہ جی اب کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہارون صاحب کی سربراہی میں, اور FBR بھی تھی, فیڈریشن بھی تھی, اور اسٹیک ہولڈرز بھی تھے. اور میں 12-14 لوگوں کی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اپنی سفارشات بہت جلدی, یعنی وہ آج بھی ان کی میٹنگ ہے, 2 دن بعد بھی میٹنگ ہے, جلدی وہ بنا کے اپنی دیں گے پروپوزل کہ اس کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے. ایک دم آپ یہ کر دیں کہ صاحب وہ 68(2) بھی لگا کے کہ آپ نے وہ ایک دم مارکیٹ ویلیو پہ 5 کروڑ پہ, تو 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے کے لیے ہمارے جب آپ کے پاس ٹیکس کا نظام جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہے, باقی لوگ کو جو ہے وہ ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہیں, تو آپ تو فائننس کے آدمی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ جو ہے وہ ہے لوگوں کے پاس, لیکن وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو پراپرٹی میں پھر کیسے خریدی جائے گی. اچھا اگر پراپرٹی میں آپ نے یہ کر دیا تو یہ جو پیسہ ان کے پاس ہے, بلیک منی ہے, اس سے وہ نہیں خرید سکتے, اس لیے کہ پھر وہ 5 کروڑ روپے ان کو دکھانے پڑیں گے. آپ نے سیل ڈیڈ پہ سائن کیا 5 کروڑ کے اوپر, ڈیوٹی دے دی, تو 5 کروڑ آپ سے 1 ہفتے بعد آدمی پہنچ جائے گا, بھائی یہ 5 کروڑ آپ پاس کہاں سے آئے. تو اس لیے ناصر بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کو گریجولی کرنا چاہیے تھا. ایک دم 10 سال کے بعد ایک دم آپ نے جو آج نافذ کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. سر اس میں 2 التجائیں اور 2 گزارشات ہیں. بولا بھی پروگرام کے اندر آپ ان کا ذکر ضرور کیجئے گا. سب سے پہلی سر گزارش یہ ہے لوگ کہنے والوں کی, وہ کہتے ہیں آپ ریئل اسٹیٹ پہ پروگرام کریں تو ذکر ضرور کرنا ہے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جناب والا یہ چیز ڈسکریشن پر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کیا کریں بینک ریٹ لے لیں اور ایوریج کے حساب سے اسٹریٹ لائن کے اوپر 10 سال کی ایوریج نکال لیں, جو بھی آپ کا پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ ہے جو پہلے رہا ہے. بلے اس حساب سے اگر کر بھی لیں گے تو 68% نہیں تو 100% تک ہو جائے گا. ایسے لوگوں کا کہنا ہے. ایئر آن ایئر کر لیں جو بینک کا ریٹ ہے اس پر, کہتے ہیں اس طرح سے کر لیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں کہ بھئی ٹیکس افسر آئے گا وہ تعین کرے گا کہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کسی سے متعلق آپ کے یہ بیوروکریسی, آپ بیوروکریسی کا ہتھے نہ چڑھے نا, وہ ہتھے چڑھ گیا تو سر اس کا ایک رول بنا دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ثواب دیدی اختیار نہیں دو کہ ان کی مرضی یہ جو مرضی قیمت نکال لیں. جیسے آپ نے کہا گریجول میں یہ صحیح رہے گا, یعنی 50 لاکھ والا ہے اس کی پراپرٹی آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر میکسیمم بھی لگا دیا کروڑ ہو گئی, 50 لاکھ والے کی کروڑ روپے کی پراپرٹی پر وہ ٹیکس دیتے ہیں. میں نے وہی نا گریجولی آہستہ آہستہ گریجولی یہ 68 لگانے سے آپ دیکھیں سب سے بڑا ناصر بھائی نقصان یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس 50 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے روک دیا کہ 50 کروڑ روپے انویسٹ نہیں کر سکتا پراپرٹیز میں, تو میں کیا کروں گا؟ 50 روپے کو میں باہر بھیج دوں گا, اپنے وہاں کر دوں گا, اپنے وہاں ڈالر پڑے ہوئے ہوں گے, وہاں میں چلا جاؤں گا, وہاں پر پراپرٹی خرید لوں گا لندن کے اندر, وہ جو کام ہوتا ہے. تو آپ نے اپنا اتنی بڑی رقم جو کہ آپ کی اکنامی میں آ رہی ہے نا, پراپرٹی کے ڈیلنگ میں ہو رہی ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بلڈنگ بن رہی ہے, لینڈ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, تو کام تو ہو رہا ہے نا, تو یہ کام رک جائے گا کیونکہ پیسہ میں باہر لے گیا. تو آپ مجھے ایک دم ایکسکیوز نہیں کریں کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب بلیک منی ایک دم ختم ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یہ اس کے لیے میکینزم بنانا پڑے گا. اس کے لیے
گورنمنٹ نے جو کمیٹی فارم کی ہے میں اس پہ یعنی وہ ان کو مبارک دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. اس کے اندر FBR کے ہمارے پریسیڈنٹ صاحب روف صاحب بھی اس کے اندر موجود ہیں اور ایک ہمارے اسٹیک ہولڈرز بھی اس کے اندر موجود ہیں. وائس پریسیڈنٹ ہمارے حنیف گور جو تعلق ڈیولپر سے ہے وہ بھی اس کے اندر ہیں موجود ہیں. تو اب اور گورنمنٹ کے آپ کے ہارون اختر صاحب بہت بیلنس آدمی, میرے ساتھ وہ 3 سال سینٹ میں بیٹھے ہیں, میں جانتا ہوں از اے ویری پازیٹیو پرسن, وہ ایڈوائزر وہ بھی. تو اب یہ کچھ نہ کچھ باہر نکل کے آئے گا. اچھا دوسری بات پھر میں نے ابھی آج ہی میری بات ہوئی ہے میری فیڈریشن سے, ہم ایک میٹنگ انشاءاللہ منڈے یا سیٹرڈے کو کال, فرائیڈے یا سیٹرڈے کو کال کر رہے ہیں جس میں ہمارے اکنامسٹ بھی آئیں گے, ہمارے تمام جو ممبرس ہیں, اسٹیک ہولڈرس تو ہمارے پراپرٹی کے علاوہ اور بھی تو ہیں نا جن کا اپنا بھی ایک ویژن ہے. تو یہ سب بیٹھ کے ایک بہت ہی بیلنس قسم کا ہم اپنا ایک پروپوزل اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ, جو کل کی میٹنگ کے ساتھ ہی اس کو ہم وہ بھی کریں گے, ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے اس کی. اور گورنمنٹ کو دیکھیے, گورنمنٹ کتنے کا 68 لے کے آئی ہے تو اس کے کس پلانس ہوں گے نا. وہ فیل ہو گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ بھی بات کریں گے, وہ ٹوٹل فیل ہو گئی گورنمنٹس جتنی بھی آئیں, یہ گورنمنٹ ہو یا پہلی گورنمنٹ ہو, کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں سکے. اچھا پراپرٹی کے اندر اس وقت 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ صاحب وہ DC ریٹ کے بجائے وہ اب مارکیٹ کی ریٹ ہوگا, تو یہ ایک دم نہیں ہو سکتا, ایک دم نہیں ہو سکتا, اوور نائٹ نہیں ہوگا. اچھا دوسرا جو ہے سب سے بڑا وہ جو ہے کہ بھئی آپ اگر 1% آپ لیتے ہیں اس کو رجسٹریشن چارجز لیتے ہیں, بھئی آپ اس کو 2% کر دیں, اسے آپ 3% کر دیں, ریشنلائز کرتے ہیں, تاکہ اب وہ 2% 3% آف دی مارکیٹ ویلیو نہیں, اب DC ویلیو جو کہ ایک بیلنس آپ بنائیں گے. لالو کھیت کا آپ کو بنانا ہوگا, ناظم آباد کا, فیڈرل کا, گلشن اقبال کا, ڈیفنس کا, کلفٹن کا, یہ آپ سب کے آپ کے پاس ہیں ریٹس, وہ اس کو گریجولی بڑھا کے تاکہ آپ کے کچھ نہ کچھ بلیک منی جو ہے آپ کی وہ اس میں آ جائے, وہ وائٹ ہو جائے. اچھا وائٹ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے الگ طریقے ہیں, گورنمنٹ نے کئی مرتبہ اسکیمیں نکالی ہیں, تو ہر طرف سے اس کو آپ اس کو کھیلیں تاکہ بلیک منی کو وائٹ بھی ہو اور ریل اسٹیٹ کے اندر جو آپ نے یہ قیامت برپا کر دی یہ نہ ہو. لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے, جو دوسری گزارش وہ یہ کہ دنیا بھر کے اندر لوگ آتے ہیں, حیران ہوتے ہیں. اب جیسے امریکہ کی کچھ ریاستیں ہیں, کنیٹیکٹ ہو گئی, نیو جرسی ہو گئی, اب وہاں پر اتنی قیمت میں 1000 گز کا مکان ملنا تو بڑی بات ہے کہ وہاں تو بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, اور اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہیں تو گیس بھی آ رہی, تمام چیزیں موجود ہیں. یہاں پر اگلے دن میں ٹی وی پر ذکر کر رہا تھا, ایک سینئر بینکر مجھے دیکھے, بڑے بینکر ہوتے ہیں, ان کے دفتر کے باہر میں نے دیکھا لوگ قطاریں لگا, گھر کے باہر وہ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا, میں عین تصویر آپ کے سامنے نہیں کھینچ سکتا, لیکن آپ اپنے سامنے وہی منظر, اور پانی کے ٹینکر کا انتظار کر رہے تھے. تو میں نے ان سے صبح پوچھا کہ کل آپ نے پاکستانیت اور پاکستان کے بارے میں آپ نے لمبے لمبے لیکچر دیے, آج آپ ذرا مجھے بتائیے, آپ ٹینکر کے اوپر ٹینکر کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کل کی بات ہوئی پرانی, یار اگر آپ کی نظر میں کوئی ٹینکر ہے تو اس کا نمبر مجھے دے دیں, گھر میں پانی نہیں آ رہا, وضو کے لیے بھی پانی نہیں, اور بھی جو لوازمات زندگی. تو میں نے بولا کہ یہ پراپرٹی, میں نے خود سوچا, میں نے کہا یہ پراپرٹی اس ویلیو کی کیسے ہو سکتی ہے جس کے سامنے کوڑے کا ڈھیر ہے, پانی نہیں ہے. دیکھیے اب یہ جو بات آپ نے کہی نا تو میرے آنسو آ گئے اس بات کو سن کے, اس لیے کہ میں سینیٹر بھی ہوں, بروس کمپنی کی بھی ہے, ٹیکس پیئر ہوں, بہت ٹھیک ٹھاک دیتا ہوں. میرے یہاں پانی 4 سال سے نہیں آیا نہیں نا. میں رہتا ہوں 4000 گز کے مکان میں, میرے فیملی رہتی ہے 16 آدمی ہوگی, لیکن پانی ہم ٹینکر سے خریدتے ہیں. تو یہ تو ایک الگ عمل ہے, یہ تو یہ ہمارا یہ اس پہ ہم بات کریں گے. 5 دریاؤں والا ملک سر, جی اس میں اگر آپ 1.5 روپیہ یا 1.25 روپیہ پر گیلن پانی کے دے رہے ہیں, قیمت یہ ریزیڈینشل میں. سر پاکستان وہ واحد ملک ہے, دنیا کا واحد ملک ہے. میں آپ کے ٹی وی کے چینل سے یعنی چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ پاکستان سے زیادہ مالدار ملک کوئی نہیں ہے. یہاں ہر چیز ہے, آپ نام لیجئے وہ آپ کے ملک میں ہے. ہر ملک کو کچھ دیا ہے, کچھ نہیں دیا ہے, ہم کو سب کچھ دیا ہے. اور ہر ملک کی کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہیں, یہ بھی میں کیوں کرتا ہوں. پاکستان کی کوئی ایک بھی ویکنیس نہیں ہے, دے آر آل سیلف کریٹڈ. آپ نے خود کہا ہے دریائیں بہ رہے ہیں, پانی نہیں ہے, تو یہ آپ نے خود کہا ہے نا, تو یہ سیلف کریٹڈ ہے, ہم مینیج نہیں کر سکے. اب گورا سر ڈملوٹی سے پانی لے کر آ گیا, میں وہ تاریخ میں پڑھ رہا تھا, بولا اس نے ڈملوٹی میں کنویں کھودے, وہاں سے پانی لے کے. ہمارے یہاں سینس نہیں بنی. 1800 پتہ نہیں کون سے سال میں برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ کراچی کے لیے نہر کھودی جائے. سر آج تک وہ نہر ہی نہیں کھودی.
میں پریشان ہوں ایسا ہی. اچھا ناصر بھائی 68(2) جو لگایا ہے جو گورنمنٹ نے, اس کے لیے میں اگر ایک جملہ بول دوں تو کافی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی. یہ میں بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں سر, میرے پروں کو پہلے آگ لگ گئی. خوفناک قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ قلم سے ہوتی ہے. قلم کا استعمال ظاہر گورنمنٹ کرتی ہے, بیوروکریسی کرتی ہے, ہم کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں. اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی دہشت گردی میں آتا ہے. دیکھیے 68(2) بھی اگر لگائیں گے ایز اٹ از, میں اس کے شدید مخالفت کرتا ہوں. سر آپ 68(2) بھی ایسے کہتے ہیں جیسے میں 58(2) بھی کبھی کبھار کہتا ہوں, میں گھبرا جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اس سے تو ہم نکل گئے, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت بڑی دہشت گردی. آپ نے دیکھیے اگر آپ نے بلیک منی کو ایک دم ختم کر دیا تو آپ کی جو اکنامی ہے وہ بہت شٹ ڈاؤن ہوگی. آپ کے جو اسٹیٹ جو آپ کے اسٹیٹ ہولڈرز ہیں, آپ کے ایجنٹس ہیں, ڈیولپرس ہیں, یہ کنسٹرکشن والے سب لوگ ہیں, ان کے پاس بھی لاکھوں لوگ ملازم کرتے ہیں. تو یہ آپ ایک ایسا کام جو کہ آپ کو کرنا چاہیے, اس کے میں فیور میں ہوں. میں 6 سال میں نے سینٹ میں یہی بات کی ہے کہ بھائی بلیک منی کو وائٹ منی کر کے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری کا جال بچھا دو, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی. آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں میں نے ابھی آپ سے کیا کہا, پاکستان کے پاس دولت کے انبار ہیں, ان کو نکال کے ویلیو ایڈ کرنی ہوگی نا, وہ ہم نہیں کر رہے. تو آپ کو تھوڑا بیلنسنگ کرنی پڑے گی. اس کے اندر ریئل اسٹیٹ از آلسو ون آف دی مین, اس لیے کہ یہاں پر بلیک منی بہت زیادہ ہے. اب بلیک منی کو وائٹ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا, یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام کو بالکل روک دیں. سر ایک باز گشت ہے مارکیٹ میں, کہتے ہیں یہ کرنے سے پہلے حکومت, اپوزیشن وغیرہ, ظاہری بات ہے کنسلٹیشن ہوئی ہوگی. پیسہ ایسا کہا جاتا ہے کہ پیسہ غلط کہا جاتا ہوگا, لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ سیاستدان اپنا پیسہ پراپرٹی سے نکال کے باہر ممالک لے جا چکے ہیں. ان کو پورا ٹائم دیا گیا, جب وہ ہو گیا اس کے بعد اب یہ چھوڑ دیا. یہ تو سر غلط ہو جائے گا. اگر یہ بات سچ نکلی تو یہ بڑا غلط ہوگا. دیکھیں اس قسم کے ہیومرز بھی ہوتی ہیں, کچھ سچ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کر بھی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی اوور آل ہر پالیٹیشین میں لے گیا نہیں ہوتا. ہاں چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ انفورس کر دیا تو پھر ریئل اسٹیٹ آپ کے یہاں ختم ہو جائے گی. آپ کے یہاں جو ایکسپیٹریٹ ہیں, جو آپ کے پاس اپنا $16 ارب بھیج رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں انویسٹ کریں گے؟ روکیں گے. یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سلسلہ بن رہا ہے انکم ٹیکس کے آرڈیننس میں امینڈمنٹ نمبر 68 کریں. آپ نے کہا 68(2) بھی, میں ایک دم گھبرا جاتا ہوں جب آپ 68(2) بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس کا ردیف قافیہ مل جاتا ہے. پوری قوم مل جاتی ہے 58(2) بھی تو نہیں. جیسے آپ نے بتایا وہ چیپٹر اب وہ کلوز ہو چکا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, ورنہ اب چانس ہے بھی نہیں, اور وہ ہمارے ملک کے ٹھیک بھی نہیں. اچھا یہاں پر آپ نے بتائی ایک بات, بریک کے دوران بھی آپ بات کر رہے تھے کہ سائز آف دی اکانومی ود ریفرنس ٹو دس انڈسٹری اور دس ٹریڈ, تو یہ بہت زیادہ ہے. میں تو اس کو انڈسٹری کنسیڈر کرتا ہوں سر, آپ بھی کنسیڈر کریں اس کو. یہ انڈسٹری ڈکلیئر ہو چکی ہے. ہاں یہ انڈسٹری ڈکلیئر ہو چکی ہے. ہاں قانون میں. دیکھیے جو ایک رف میں جو میرا کیلکولیشن میں نے کیا تھا, جو میں نے سینٹ میں سبمٹ کیا تھا, کہ جی 8,500 ارب روپے جو ہیں اس وقت وہ ریئل اسٹیٹ میں ہیں. 8,500 ارب روپے. اور ہمارا جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے ہمارا وہ 3200, 3300, 3600 ارب ہوتا ہے. اب 5,800 کو آپ چاہیں گے ایک دم وائٹ کر دیں تو یہ خواب تو ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتی. مشکل ہو جائے. اچھا میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار بالکل ایمانداری کے ساتھ چاہتے ہیں, فرام ہارٹ فیلٹ, کہ آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ یار بلیک منی کا تھوڑا سا اب ڈفرینشیل ہو جانا چاہیے. ایک دم تو نہیں کر سکتے نا 8,500 کو. بھائی اب 1,000 کر لو, 500 کر لو,
8 سال میں کر لو. سر ڈیل کے ٹائم بڑا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. آپ نے 10 سال میں کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے 50 لاکھ روپے تھے آپ نے 10 سال پہلے, پھر آپ نے 60 لاکھ کر دیے ہوتے, پھر 70 کر دیے ہوتے, تو آج تو آپ کے ویسے ہی 1 کروڑ 20 لاکھ ہو جاتی ہے اس کی. سر بیچ میں ریویلیویشن کی تھی تھوڑی سی, کی نہیں تھی؟ کی تھی دکھانے کے لیے. اچھا ریٹ وہی لگے ہوئے تھے, تبدیلی نہیں آئی تھی اس میں. تو اس لیے اب جو کام آپ 10 سال نہیں کیا تو پلیز اس کو 10 سال میں کر لو اور اپنا ٹارگیٹ پورا کر لو. اچھا اسپیکولیشن والی بات کا سر آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے. بات یہ لوگ بولتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں اسپیکولیشن کی وجہ سے پرائسز ان ریئلسٹک ہو گئی ہیں. ان ریئلسٹک کے معنی یہ ہے کہ سر میں آپ کو سیدھی سی بات کرتا ہوں, 2010 کے اندر ڈیفینس کی بات کرتا ہوں. ایک صاحب نے میں فون کیا, بولے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں, میں بلکہ ایڈریس بھی سارا بتا دیتا, لیکن ایک مین خیابان کے اوپر انہوں نے کہا کہ صاحب ایک مکان مل رہا ہے, مین خیابان کی ایک اسٹریٹ میں مکان مل رہا ہے 1.5 کروڑ روپے کا 500 گز کا, 1.5 کروڑ روپے کا 500 گز ہے. 2010 کی بات کروں, آج 1.5 کروڑ نہیں ہے اس کی پرائس. آج ظاہری بات ہے 4 ٹائم 5 ٹائم ہو گئی ہوگی, میں ایک رف کہہ رہا ہوں, رفلی کہہ رہا ہوں, 3-4 ٹائم تو ہو گئی ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیور دیکھیں نا اس طرح سر 3-4 ٹائم کس طرح ہو سکتی, 3-400% اسپیکولیشن نہیں ہوگی 3-4 ٹائم, تو پھر اور کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں, اس میں 2 باتیں جی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا ڈیفینس کے اندر ایک وقت میں بڑی قیامت آئی تھی, ایسی پرائسز شوٹ کی تھی کہ وہ میرے خیال میں مشرف ہے تھا 2004-5 کا بات, جب وہ 6% کا انٹرسٹ ہوا اور یہ ہوا سارا وہ بہت کچھ ہوا, لیکن پرائسز بہت زیادہ شوٹ اپ کی تھی, لیکن وہ ان ریئلسٹک تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ پرائسز ڈاؤن ہونا شروع ہوئی. ایک تو یہ تھا پیس تھا وہ. اب دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ وائٹ منی جب آپ نے ہر انکم پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگا پائے, ہر انکم کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا, نیٹ ریٹ آپ نے نہیں بڑھائے, نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ بلیک منی جو ہے وہ پراپرٹیز میں آئی. اچھا پراپرٹی میں آنے کے بعد بھی آپ یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے پاکستان کی بلیک منی ہے 8,500 ارب کا یہ پورا گیم ہے, 8,500 ارب کا, بلینز کا. لیکن مارکیٹ فورسز جو ہے نا اس پرائسز کو جو ہے نا وہ اب بیلنس کر لیتی ہیں. یہ مارکیٹ فورس کرتی ہیں, گورنمنٹ نہیں کر سکتی. مارکیٹ فورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, تو مارکیٹ فورس اپنے آپ اس وقت جو مارکیٹ فورس چل رہی تھی 62 آنے سے پہلے ابھی تک کام رک گیا, تو ایک ریئلسٹک وہ تھی اور وہ کام چل رہا تھا. تو ابھی بھی آپ کو تھوڑا ریئلسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا. سر کہتے ہیں جیسے اسٹاک میں ہماری 5 پارٹیاں نا, ریئل اسٹیٹ میں بھی بڑی 5 پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ نقشہ منگوا لیتی ہے, ہماری بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام نہیں لیتا, لیکن سب کراچی میں ارباب اختیار وہیں رہتے ہیں, لاہور والے بھی وہیں رہتے ہیں. بس یہ پاکو وہ 100-200 پلاٹ سر ایک ساتھ ڈیل بنانا, آپ مجھے بتائیں. اور وہ کہتے ہیں اس وجہ سے بیانہ دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیچھے پیسے ہیں, ہم پوری پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو 100 پلاٹ کا بیانہ دے دیا, تو وہ پیسے وہی ہوتے ہیں نا انڈکلیئرڈ. تو ان پر اس میں ایک ہی تو راستہ ہے نا, تو وہی راستہ چل رہا ہے نا, پاکستان بنایا اس کے بعد چل رہا ہے نا, کس طرح چل رہا تھا. اب ہم ایک خاص مقام پہ آ گئے, اب کوئی تھوڑا زیادہ انوالومنٹ ہو گئی, ہماری فائنینس اس میں جا رہی ہے, تو انڈسٹری کی طرف نہیں آ رہی ہے. گورنمنٹ سوچ نہیں رہی ہے کہ بھائی انڈسٹری کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ انڈسٹری میں بھی لگے اور کچھ نئی رقم واحد بھی ہو, کچھ ٹیکس بھی کلیکٹ ہو. تو بھائی آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ وہ بڑھا دیں, اور کچھ آپ اپنا جو مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس کر کے, ناٹ 50 لاکھ, ناٹ 5 کروڑ, کہیں پر تو کوئی ہوگا نا. اس کے لیے آپ نے, میں نے اپنا ناصر بھائی, میں نے ابھی آج ہی میں نے صبح بات کی تھی میں نے فیڈریشن سے, تو ہم نے ایک انشاءاللہ میٹنگ ہم کرنے والے ہیں. سر اس سجیشن کو آپ پلیز لیجیے گا کہ اگر بیس ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ کو آپ لے لیں, اس کو اسٹریٹ لائن میں آپ کنسیڈر کر لیں, تو ایک سولوشن ہے. آئی ایم شیور دیر آر ادر سولوشنز آلسو. اس کے اندر اکنامکس بیٹھے ہوں گے. ہماری جو میٹنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی, اس لیے کہ ہم وہ اس میں پورے اکنامکس بھی ہوں گے, کیونکہ انہیں خالی ریئل اسٹیٹ کو نہیں دیکھنا ہے, وہ تو اوور آل بات کرتے ہیں نا پھر. تو انشاءاللہ فیڈریشن جو ہے وہ جو سنیچر اتوار کو تمام ممبروں کے ساتھ مل کے ایک مشاورت کے ساتھ ان لائن ٹو وہ جو کل ڈسکس ہوا تھا, پورے اسٹیک ہولڈر آئے تھے, 50-60 آئے تھے, فیڈریشن بھی تھی, تو اس کے ساتھ مل کے پھر ایک فائنل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, تاکہ یہ اپنا 68(2) بھی نافذ بھی کریں, لیکن اس کو جو ہے وہ اگر آپ نے جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ کیا بجائے ڈی سی ریٹ کے, نہیں چلے گا.
تو پھر آپ جو کمیٹی بناتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کی کمیٹی بنا دی، وہ کمیٹی بنا دی، تو یہ کمیٹی بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی ابھی ہے نا، ابھی تو کمیٹی بنائی نا، جس کو کہ فیڈریشن نے بھی منع کیا کہ صاحب یہ ہم نہیں مانتے اسٹیٹ بینک کی. اسٹیٹ بینک کا کام ہے یہ کہ آپ ہم کمیٹی بنائیں، وہ ویلیو ایفیکٹ کرے گا یا کوئی بیوروکریسی کرے گی یا کوئی میں اور آپ کریں گے؟ بھائی نہیں کریں. سر ان کا آبجیکٹیو ہے نا اسٹیبلائزیشن آف پرائسز، ان کا آبجیکٹیو ہے نا سر اسٹیٹ بینک کا. تو مارکیٹ ریٹ کو جی انفورس نہ کریں، انفورس نہیں، بلکہ ڈی سی ریٹ کو کریں، اور ڈی سی ریٹ کو تھوڑا سا ڈپٹی کمشنر کا جو ریٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا. سر لوگ کہتے ہیں اس کے ثوابدید پہ نہیں دیں ڈی سی کے، لوگ پھنس جائیں گے، دفتروں کے چکر لگائیں گے، لائنوں میں باہر قطار میں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ضرورت کمیٹیز کا کام نہیں ہے یہ. ہاں یہ کمیٹی کام نہیں، یہ کام جو ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈرز کا کام ہے. فیڈریشن بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ وہ پورے ہر شعبے کو دیکھتی ہے. اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے، ریئل اسٹیٹ کا بھی ہے. تو جب آپ ایز اے ہول اکنامی کو دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے بڑا، تو اس کو آپ ایک دم نہیں کر سکتے. تو میری تو آپ نے بہت امپورٹنٹ بتایا کہ وہ جو ایکسپرٹس ہیں پیسہ بھیجتے ہیں 100% ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے، اور 100% وہ وائٹ ہوتا ہے. میرپور اے جے کے اندر جو قیمتیں ہیں نا سر پلاٹوں کی، وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. یہ میرپور ہمارا شہر آزاد جموں کشمیر کا، اب وہاں پر ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں اور ہیں وہ، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمارے کشمیری بھائی نہیں وہاں پر برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ فیسلٹیز بھی آپ کو دیتے ہیں ڈور اسٹیپ کے اوپر. جیسے آپ نے کہا نا امریکہ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا آزاد کشمیر میں بھی ہے. وہاں بھی جو پچھلے 2-3 سال پہلے میں وہاں گیا تھا تو وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اینڈ انٹرسٹنگلی آئی ٹیل یو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں یو نو لاٹ آف گورنمنٹس آر گیونگ اٹ اے لاٹ آف تھاٹ. آئی ایم شیور کہ ہماری یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ اٹ آلسو گیوز اے لاٹ آف تھاٹ ان فیسیلیٹیشن. معذرت بیچ میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وقت آج مختصر تھا اور وقت آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گزر زبانے میں نام لے دیا پروونشل گورنمنٹ کا. یہ سبجیکٹ بھی پروونشل کے پروونشل سبجیکٹ ہے، پر اس پہ فردر ڈسکشن چاہیے. اس لیے آپ کو میں کوشش کروں گا کہ آپ اس فورٹ نائٹ میں دوبارہ تشریف لائیں. 2 دن بعد ہماری فیڈریشن میٹنگ ہوگی، اس کے بعد میں جب آؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ نے ہمیں بلایا، یاد کیا آپ نے ہم کو، بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کی گفتگو سنی اور پراپرٹی ٹیکس کے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی، اور دیگر موضوعات بھی ہیں جن کے بارے میں مستقبل میں بھی گفتگو ہوگی. آپ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے پیغامات ضرور بھیجا کریں، پیغامات ارسال کیا کریں، ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے علی ناصر کو، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.